शालूम। क्या यसु मसीह वाकई ही इब्ने खुदा हैं? ये इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने लुगत के मुताबिक और खुदावंद यसु मसीह के खुदा का बेटा होने की मुतल्लिक बात की और नौकर और बेटे की मिसाल को सामने रखकर इस बात के मुतल्लिक जाना। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर उसको देखिए, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट है, तभी आपको इस बात की मज़ीद समझ आ सकेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से बाइबल मुकद्दस खुदावंद यसु मसीह के इब्ने खुदा होने का वाज़िया तौर पर ऐलान करती है। नंबर 1, फरिश्ता की गवाही। लूका की अंजील पहला बाब 35वीं आयत के मुताबिक खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश से पहले मुकद्दसा मरियम, जो कि एक पाकीज़ा कवारी हैं, उनके पास जिब्राइल फरिश्ता आ पहुंचा और सलाम के बाद उन्हें ये कहा कि देख, खुदावंद की तरफ से तेरे यहाँ औलाद पैदा होगी और वो एक बेटा होगा और उसका नाम यसु रखा जाएगा, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मुकद्दसा मरियम इस सलाम से घबरा जाती हैं और पूछती हैं, मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता जवाब देता है कि रूहुल कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और उस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मसीह की पैदाइश से पहले ही उसका इब्ने खुदा होना इकरार कर दिया गया। नंबर 2, आसमानी बाप की मोहब्बत और गवाही। मत्ती की अंजील 3 बाब 17वीं आयत के मुताबिक जब खुदावंद यसु मसीह ने यूहन्ना अस्तबागी से पानी का बपतिस्मा लिया तो लिखा है, पाक रूह कबूतर की सूरत में मसीह खुदावंद पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज़ आई, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इलावा ज़ेल मत्ती की अंजील 17वां बाब 5वीं आयत के मुताबिक खुदावंद यसु मसीह की सूरत तब्दील हो गई और एक नूरानी पोशाक आपके तन पर ज़ेबतन थी। और जब पतरस रसूल ने यह देखा तो उसने कहा, खुदावंद हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं, बेहतर यह है कि हम यहाँ पर 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि उन्होंने एलिया और मूसा को भी खुदावंद यसु मसीह के साथ देखा। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। तो खुदावंद खुद इस बात की गवाही देते हैं कि यसु मसीह इब्ने खुदा है। नंबर 3, मसीह खुदावंद ने खुद इस बात का इकरार किया। अपनी तस्लीब से पहले मसीह खुदावंद को सदर अदालत में फ़की फरीसी झूठे मुकदमे साबित करने की गर्ज से ले गए, लेकिन जब कोई दलाइल उनको ना मिला तो उनकी आपस में बहस हुई और वो यसु मसीह पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं कहूँ तो यकीन ना करोगे। लूका की अंजील 22वां बाब 70वीं आयत। और अगर पूछो तो जवाब ना दोगे, लेकिन अब से इब्ने आदम कादर मुतलक खुदा की दहनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन्होंने उससे कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूँ। और इस जुमला के बाद अब उन्होंने कहा, हमें गवाही की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि इसने खुद कबूल कर लिया। नंबर 4, रसूली मुनादी। यसु मसीह की क़यामत के बाद रसूलों ने खुदावंद यसु मसीह के बारे में जगह ब जगह जाकर मुनादी करना शुरू की, मगर यहाँ पर फरिश्ता की रहनुमाई में पाक रूह की हजूरी के साथ फिलिप्पस अमाल की किताब 8वें बाब में एक ऐसे शख्स के पास पहुँचा जो कि गाज़ा की राह से होता हुआ जा रहा है, और पाक रूह ने कहा कि इसके साथ हो ले। और वो यसाया 53वें बाब का तुमार पढ़ रहा था, जहाँ पर खुदावंद यसु मसीह के मुतल्लक नबूवत की गई थी कि किस तरह से उन पर सलीबी मौत वारद होगी। फिलिप्पस ने उससे पूछा, क्या तू जानता भी है जिसको तू पढ़ता है? तो उस खोजा ने कहा
کہ جب تک مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا میں کس طرح سمجھوں گا۔ اور فلپس نے فوراً سے ساری تعلیم اور نبوت کی باتیں اور پیشن گوئیاں اس خواجہ کو سمجھا دیں، اور وہاں پر ان کو ایک ایسی جگہ ملی جہاں پر پانی تھا، اور اس خواجہ نے کہا کہ دیکھ اب کوئی چیز مجھے ایمان رکھنے یا بپتسمہ لینے سے نہیں روک سکتی۔ بس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ نمبر 5، آدمیوں کا اعلان۔ اپنی سوانح حیات کے اندر خداوند یسوع مسیح نے رسولوں سے ایک سوال کیا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو رسولوں نے بتایا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض ایلیا، بعض یرمیہ یا اور نبیوں میں سے، مگر خداوند نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ متی کی انجیل 16واں باب 16ویں آیت میں شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ علاوہ ذیل جب خداوند یسوع مسیح پر صلیبی موت وارد ہوئی تو آپ نے چلا کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے دم دے دیا۔ مرکز کی انجیل 15واں باب 39ویں آیت میں، اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ ویڈیو دیکھنے والوں میں سے بہت سارے ایسے ایماندار ہوں گے جو کہ مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کی پرورش ہوئی، اسی لیے ہم آسانی کے ساتھ یسوع مسیح کو ابن خدا قبول کرتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، نتنیل ایک ایسا اسرائیلی ہے جس میں مکر نہیں، جو کبھی یسوع مسیح سے نہیں ملا اور نہ ہی ناصرت سے کوئی اچھی چیز ملنے کی توقع رکھتا تھا، مگر جب وہ یسوع مسیح سے ملا تو اس نے فوراً اقرار کیا، اور یسوع مسیح نے جب اس کو دور سے آتے دیکھا تو کہا یہ واحد اسرائیلی ہے جس میں مکر نہیں۔ یوحنا کی انجیل 1 باب میں نتنیل نے جواب میں کہا اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر چربی چھا چکی ہے اور وہ سن سن کر سن ہو چکے ہیں اور سختی کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو نہ پڑھ سکیں نہ سمجھ سکیں جو ہمارے لیے حیات کی ہیں۔ مگر ایک ایسا شخص یوحنا کی انجیل 9 باب میں ہے جو کہ جنم سے اندھا ہے، اور جب یسوع مسیح نے اسے دیکھا تو تھوک کر مٹی کو گیلا کیا اور اس کی آنکھوں پر لگا کر کہا جا شلوخ کے حوض میں دھو لے، اور جب اس نے دھویا تو لکھا ہے کہ وہ بینا ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب فقیہوں فریسیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو کئی دفعہ انہوں نے اسے بلا کر اس بات کی تفتیش کروائی، اس کے والدین سے بھی پوچھا، لوگوں نے بھی دیکھا، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ آدمی جنم کا اندھا تھا جس کو مسیح نے شفا دی، مگر وہ یسوع کو جانتا نہ تھا۔ اور جب وہ بار بار اس سے یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار یسوع کے بارے میں بتاؤ اور کس طرح سے تیری آنکھیں کھلی، تو اس نے غصے میں یہ کہا کیا تم اس کے بھی شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں، تو اسی کا شاگرد ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے اسے ہیکل سے باہر کر دیا۔ جب یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس سے ملا تو کہا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ علاوہ ذیل یوحنا کی انجیل جو لکھی گئی اس کا لکھنے کا مقصد یہی تھا تاکہ ساری دنیا اس بات کو جانے کہ یسوع مسیح ابن خدا ہیں۔ 20واں باب 31ویں آیت، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ تو یہ ہیں وہ 5 طرح کے بیانات جہاں پر فرشتہ نے، جو کہ ایک مافوق الفطرت طاقت ہے، یہوہ پاک خدا نے خود
مسیح خداوند نے خود اور رسولوں نے اپنی منادی کے اندر اور بعد میں آدمیوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ یسوع مسیح ابن خدا ہیں، لیکن اس کے علاوہ شیاطین یعنی ابلیس بھی اس بات کو جانتا ہے اور ایمان رکھتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا۔ مرکز کی انجیل 5واں باب 7ویں آیت میں یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جو گراسینیوں کے پار علاقہ میں رہتا ہے اور قبروں میں رہتا ہے، اور لوگ اسے زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں، اور اس کے اندر بدروح نہیں بلکہ بدروحوں کا پورا ایک لشکر ہے۔ اور جب اس کی ملاقات یسوع مسیح سے ہوتی ہے تو 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ یہ وہ آدمی ہے جو کہ اپنے گھر سے دور ہے، جس نے کبھی ہیکل کی طرف رخ نہیں کیا، جو کہ خود بدروحوں کا مارا ہوا ہے، لیکن بدروحیں بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ خدا کا فرزند یہاں پر آ چکا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی اور حل نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، جاؤ یہاں سے، اس آدمی کو چھوڑو۔ اور وہ پاس ہی سوروں کا جو غول چل رہا تھا ان میں گئیں اور انہوں نے کود کر اپنی جان دے دی۔ بدروحوں کا سردار جو کہ ابلیس ہے، وہ بھی اس بات کو جانتا ہے۔ متی کی انجیل 3 باب کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح آزمائش کے لیے بیابان میں پہنچے تو 3 آیت میں لکھا ہے، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ وہ نبی بھی کہہ سکتا تھا، رسول بھی کہہ سکتا تھا، یسوع بھی کہہ سکتا تھا، آخری خدا کا خاص بندہ بھی کہہ سکتا تھا، مرد خدا بھی کہہ سکتا تھا، خادم بھی کہہ سکتا تھا، بادشاہ بھی کہہ سکتا تھا، یہودیوں کا ہونے والا سربراہ بھی کہہ سکتا تھا، داؤد کی اصل و نسل بھی کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے خدا کا بیٹا کہا، کیونکہ شیاطین بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعقوب رسول کے خط میں لکھا ہے، خدا ایک ہے، تو ایمان رکھتا ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی یہ ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں، مگر ہم انسانوں اور شیاطین میں صرف فرق یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے اور سنتے ہیں، مگر ہم خداوند یسوع مسیح کی آواز سنتے، گواہی دیتے اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تاکہ ہمارا نام کتاب حیات میں درج ہو اور ہم اس کی بارگاہ میں داخل ہو سکیں۔ یوحنا کی انجیل 8ویں باب 32ویں آیت میں خداوند نے فرمایا، پس سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یہ سچائی اپنے تک محدود مت رکھیے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائے۔ شاید ہو سکتا ہے آپ کی جاب پر، پریشانی میں، برے حالات میں، بیماری میں، عزیزوں سے دوری پر، چرچ نہ جانے کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری سے، کسی چیز کے نہ ملنے سے، کچھ لاچاری یا مزدوری سے، ہو سکتا ہے آپ نے زندگی کے کسی موڑ پر پطرس کی طرح خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا ہو، یا ہو سکتا ہے یہودا کی طرح دل میں کھوٹ رکھا ہو، یا ہو سکتا ہے ایوب کی طرح اپنی راست بازی پر تکیہ کیا ہو، لیکن خداوند نے پطرس کو معاف کیا کیونکہ وہ پچھتاوے میں رہا۔ ایوب کو خداوند نے بحال کیا کیونکہ اس نے خاک اور راکھ میں توبہ کی۔ یہودا بھی اگر معافی مانگتا تو اسے مل جاتی، لیکن اس نے اپنے لیے اپنا فیصلہ خود ہی کیا اور پھانسی لے کر مر گیا۔ اسی لیے اب ہمیں ضرورت ہے کہ بیماری، لاچاری، مزدوری یا کسی ایسے برے حالات کے اندر رہتے ہوئے بھی خداوند کا پلہ نہ چھوڑیں۔ آسمان سے یہ آواز آتی ہے اور خداوند خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں۔ پہلے یوحنا 5ویں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ ہم چاہے جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، جتنی مرضی پڑھائی کر لیں، لیکن جب تک ہماری زندگی سے، ہمارے کریکٹر میں خداوند یسوع مسیح کے ہونے کی خوشبو نہیں آئے گی تو ہمارا علم ناقص اور ہماری عقل ناتمام ہے۔ آئیں ان تمام باتوں کو اپنائیں، غفلت کی زندگی چھوڑ کر علم کے لیے نہیں بلکہ محبت میں ترقی کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو پہن لیں۔ یہ سیریز کی دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم نے یسوع مسیح کے ابن خدا ہونے کے متعلق جانا۔
جو کہ صرف نئے عہد نامہ پر مبنی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ پرانا عہد نامہ بھی یسوع مسیح کے ابن خدا ہونے کا اعلان نبوتی طور پر مسیح کی پیدائش سے پہلے ہی کر دیتا ہے، تو ضرور اس ویڈیو کو مس مت کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور ضرور اپنے عزیز و اقارب تک اس کو شیئر کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ Stay blessed, be safe, stay connected. Amen.